बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, साइंस क्या है? साइंस एक खोज, एक जुस्तजू, कुछ हासिल करने की तमन्ना या कुछ दिल में कुछ ऐसी आपके एक जुस्तजू हो किसी चीज़ के ढूंढने की या किसी नतीजे के हासिल करने की, या कोई ऐसा मामला कि जिसकी खोज लगी हो और आप इसकी मंजिल भी जानना चाहते हो, तो नाज़रीन साइंस इस चीज़ का नाम है। आप मेडिकल साइंस में भी देख लीजिए तो साइंसदान दिन रात कोशिश लगे रहते हैं, हर वक्त जरासीमों के पीछे, फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स अप्लाई करते हैं कि इसका रिएक्शंस क्या है, इसका रिएक्शंस क्या है। स्पेस साइंस अगर आप देखें तो साइंसदान हर वक्त आसमान में ढूंढते रहते हैं, खला में कितनी कहकशाएँ, कितने सितारे, क्या क्या। नाज़रीन, तसव्वुफ़, रूहानियत, मैं भी समझता हूँ कि ये भी एक साइंस ही है, लेकिन बड़ी खूबसूरत साइंस है ये। नाज़रीन, खूबसूरत साइंस इसलिए है कि इसमें जुस्तजू है पैदा करने वाले की, अपने असली मालिक की, अपने रब की, वो जिसने हमें पैदा किया, हमारा ध्यान रखता है, छुप कर रहता है लेकिन बात करता है, इशारे देता है, कभी ख्वाब में, कभी अपनी किताब से, पैगंबरों से पैगाम भिजवाता रहा, फरिश्तों से पैगाम भिजवाता है, खुद सामने नहीं आता। बहुत प्यारी हिकमत है इसकी, बड़ी प्यारी हिकमत है। क्योंकि नाज़रीन, जो चीज़ पर्दे से बाहर आ जाए, जो चीज़ सामने आ जाए, उसकी कभी भी वो वैल्यू नहीं रहती। आप ख़ुद देख लीजिए नाज़रीन कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में जो कि सामने आ जाती हैं, उसके बाद उनकी खोज नहीं रहती। जो चीज़ सामने आ जाए उसकी खोज कैसी? खोज, जुस्तजू, जानना हमेशा उस चीज़ का होता है जिसको आप देख ना सकें लेकिन वो मौजूद हो। तो नाज़रीन, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर सामने आ जाता ना तो दीन जबर हो जाता, फिर चॉइस ना रहती। क्योंकि जब अल्लाह भी सामने आ जाता और कहा जाता कि इसकी इबादत करो, तो आपके पास कोई चांस ना रहता कि अब भी अल्लाह की परस्तिश करनी है या नहीं। कितना प्यारा अंदाज़ है नाज़रीन कि गैब में रह के अपनी निशानियाँ दिखाना, फिर अपनी निशानियों का बयान करना। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो तारीख़ में दो ऐसी शख्सियात मिलती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खोज में इंतहाई पागलपन की हद तक, दीवाना वार की हद तक वो रही। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के ज़माने की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, वो दो शख्सियात, उनमें हज़रत शम्स तबरेज़ और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों शख्सियात की कहानी तसव्वुफ़ की दुनिया में अपना एक नाम कर गई है। जो भी लोग तसव्वुफ़ को पढ़ते हैं वो समझ लीजिए कि उनकी इब्तिदा इन्हीं दोनों की शख्सियात से ही की होती है। इन दोनों की क्या वजह है? नाज़रीन, इनकी जुस्तजू में जब मैं भी आया तो मुझे पता चला कि इनके ऊपर एक किताब लिखी हुई है। वो किताब कौन सी थी? ये एलिफ शफ़क़ की, जो कि तुर्क राइटर है, ये था 40 रूल्स ऑफ लव। ये दुनिया में बड़ी बिकी नाज़रीन। उसके बाद इस किताब को तर्जमे के साथ और मज़ीद ख़ूबसूरती के साथ, बड़ी ही खूबसूरती के साथ, मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब, मेरे जानो माल भी कुर्बान मेरे उस्ताद मोहतरम पे, बड़ी इज़्ज़त है मेरे लिए उस्ताद मोहतरम की, बाबा जी इरफानुल हक साहब, उन्होंने ये किताब लिखी, इश्क़े 40 चिराग। इश्क़े 40 चिराग। तो ये नाज़रीन बाबा जी की किताब आई, ये भी मैंने पढ़ी। और जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम है कि इस चैनल की इब्तिदा भी इश्क़े 40 चिराग से ही हुई थी। बाद में मुझे वीडियोस डिलीट करनी पड़ी किसी वजह से। पिछले दिनों मैंने फ़ेसबुक पे एक बुक का टाइटल देखा, और जब मैं देखता गया कि जलालुद्दीन रूमी की किताब, और इसका टाइटल था कि 40 रूल्स ऑफ लव नहीं लाइफ। मुझे इसका टाइटल बड़ा ही अच्छा लगा नाज़रीन। मैंने इसको उसी वक्त ऑर्डर कर दिया।
آج یہ مجھے آرڈر مل گیا اس کا، لیکن میں نے کھولا، میں سمجھا تھا کہ شاید یہ بعد میں لکھی گئی ہے تو یہ تصوف کی دنیا کی اور اچھی کتاب ہوگی۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو آئی ڈونٹ نو میں بھی کیا ریمارکس دوں۔ کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ جو عشق کے 40 چراغ ہیں بیسیکلی وہ صرف 4 صفحات پر مشتمل ہیں۔ 4 صفحات، پوری کتاب میں صرف 4 صفحے عشق کے 40 چراغ کے ہیں، باقی اس میں کوئی زیادہ ذکر نہیں ہوا۔ باقی مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں ہے۔ تو ڈس اپوائنٹڈ، جو چیز میں چاہ رہا تھا روحانیت کی، یہ شاید ہو سکتا ہے میں اس کو پوری کتاب کو پڑھوں تو مجھے کچھ مل جائے، لیکن بات کر رہے ہیں ناظرین تصوف کی، اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کا تصوف۔ یقین کیجئے اتنا یہ پیارا عشق کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین، عشق ایک بڑی طاقت ہے، بڑی خوبصورت طاقت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو کبھی زندگی میں عشق نہیں نہ ہوا وہ کبھی بھی زندگی کو ہی نہیں سمجھ پایا۔ عشق سے مراد یہاں پر میں یہ بھی لے سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کو کسی، اگر آپ جوان مرد ہیں، لڑکے ہیں، کیا ہے، تو کسی لڑکی سے آپ کو عشق ہوا ہو اور اس لڑکی سے عشق ہونے کے بعد وہ اتنا ریئل عشق ہوا ہو کہ اس کے بعد آپ نے واقعی، آپ کو پتہ چلا ہو کہ آپ کے اٹھنے میں اس کا خیال، بیٹھنے میں اس کا خیال، سونے سے پہلے اس کا خیال، جاگنے کے بعد اس کا خیال، خوابوں میں بھی اس کا تذکرہ، پھر اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے، اس کا دیدار ہو جائے، صرف دیدار ہو جائے، یا پھر اس کی طرف سے کوئی میسج آئے، کوئی خط آئے، کوئی اس کی طرف سے پیغام آئے، مجھے پتہ چلے کہ جس حالت سے میں گزر رہا ہوں وہ کس حالت سے گزر رہی ہوگی، کیا وہاں بھی ایسی ہی کچھ کشش ہے، کچھ ایسی سوچ ہے، یا معاملات یہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو ہو گیا دنیا کا عشق، لیٹ سے گندا عشق جو دہاں کا ہے۔ اب ناظرین یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا تصوف کی دنیا کے لوگ، جیسے حضرت شمس تبریز اور حضرت مولانا جلال الدین رومی، ان دونوں کی زندگی میں جو عشق ہے نا اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہے۔ مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ حضرت شمس تبریز نے اپنی زندگی کا، یعنی قرآن کریم کو بھی لے کر، احادیث مبارک کو بھی لے کر، تمام علم کو اکٹھا کر کے انہوں نے 40 عشق کے چراغ لکھے، اللہ رب العزت کی زندگی گزارنے کے اصول لکھے۔ عشق کے 40 اصول، کس کے؟ اللہ کے عشق کے، لڑکی کے عشق کے نہیں۔ حضرت شمس تبریز بڑے پریشان ہوئے کہ میں یہ اصول کس کے حوالے کروں، کیونکہ انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ان کی موت ہونے والی ہے، جو ان کو قتل کرنے والا ہے اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ بڑی روحانی ہستی، بڑی ہی روحانی ہستی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ کوئی مجھے ایسا بندہ ملے جو اس کا اہل ہو۔ ناظرین جو اہل ہونے والی بات ہوتی ہے نا وہ بڑی خاص ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہی کتاب اگر میں کسی ایسے بندے کو دے دوں جو بزنس مین ہے، جس کا عشق اپنے کاروبار کے ساتھ ہے، پیسہ بنانے کے ساتھ ہے، صرف پیسہ بنانے کے ساتھ ہے، جس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کو حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں ہی اور اللہ کے پیچھے ہی اپنی زندگی ایسے بتانی ہے، بس اللہ کو ہی سوچنا ہے، اس کے لیے اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یا ناظرین فار ایگزامپل وہ بندہ جو سونے کا کاروبار کرتا ہے، اس کا تعلق سونے کے ساتھ ہے، سونے کی مارکیٹ کیا ہے، اپ ڈاؤن، شیئرز اپ ڈاؤن، کیا چل رہا ہے، اس کو ہر وقت یہ لگا رہتا ہے کہ مجھے سونے کی مارکیٹ سے پیغام ملتے رہیں کہ سونا چڑھا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ڈالرز لینے والے، بیچنے والے، وہ یعنی عشق کے مراحل ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں۔ تو ناظرین اب ان کو کیا غرض کہ تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف ان کے لیے ایک ایسا نام ہوگا کہ اٹس اے کائنڈ آف ٹائم ویسٹنگ۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یار یہ لمبے لمبے بالوں والے ہوتے ہیں، بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، زندگی میں ترقی نہیں کرتے، ہر وقت کسی کھوج میں لگے رہتے ہیں، ان کو کیا حاصل ہوتا ہے یہ تصوف والوں کو؟ تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دیکھو نا میرے پاس کار، کوٹھی، گاڑی، بنگلہ،
تو ناظرین حضرت شمس تبریز اس تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی ایسی ہستی ملے جو مجھے پتہ چلے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے بندہ کہ میں یہ 40 اصول جو ہے نا اس کے حوالے کروں، وہ اس کو پڑھ کے آگے مزید آگے پھیلائے۔ چلتے 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 کہاں پہنچے کہ وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی حضرت مولانا رومی سے، جلال الدین رومی، بہت جلال والے۔ دیکھا تو مسجد میں جناب بیان دے رہے ہیں جمعے کی نماز میں، پورا شہر اکٹھا ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جی کہ جلال الدین رومی کا بیان سننا ہے۔ یہ بھی کھڑے ہو گئے، کون؟ حضرت شمس تبریز مسجد کے باہر سنتے رہے کہ یہ باتیں کیا کرتا ہے بندہ، بڑا نام سنا ہے کہ یہ تو بڑی کتابیں اس نے لکھی ہوئی ہیں اور بڑا ہی اسلام میں اس کا نام ہے۔ کھڑے ہو کے سنتے رہے، باہر نکلے، بگی میں بیٹھے، شان و شوکت، اور پھر اس کے بعد چل دیے، ساتھ میں سیکیورٹی، اور حضرت شمس تبریز بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ ان کے گھر تک جا پہنچے تو ملاقات کی حضرت مولانا جلال الدین رومی سے۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا بھائی آپ نے کیا لکھا ہے، کیا جانتے ہیں آپ اللہ رب العزت کے متعلق؟ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی نے کہا تمہیں کیا پتہ کہ میں کیا کرتا ہوں، یہ عشق کے مراحل ہیں اللہ سے، اور یہ علم ہے، دینی علم ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی آپس میں۔ اب وہ جانتے نہیں تھے کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ تو انہوں نے کہا ذرا مجھے اپنی کتابیں تو دکھاؤ۔ حضرت شمس تبریز نے کہا جلال الدین رومی سے۔ حضرت جلال الدین رومی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں لائے اور حضرت شمس تبریز کو دکھائیں اور فرمایا کہ دیکھو یہ ہے علم، تم کیا بات کرتے ہو۔ حضرت شمس تبریز نے وہ کتابیں لیں اور ان کے صحن میں ہی ایک تالاب بنا ہوا تھا پانی کا، اس میں پھینک دی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے تو اپنا سر پکڑ لیا اور کہا ہے ظالم تو نے کیا کر ڈالا، میرے علم کو تو نے پانی کی نظر کر دیا، یا تو نے میری علم برباد کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، تو کون ہے، یہ تو نے کیا کیا۔ ان کا بیٹا بھی آ گیا، بڑے غصے ہوئے، قریب تھا کہ وہ لڑ پڑتے، جھگڑ پڑتے کہ یہ کون بندہ آ گیا جس نے جناب کتابیں میری پھینک دی تالاب میں۔ اب ناظرین کرامات، حضرت شمس تبریز اسی تالاب میں اترے، پانی میں سے کتابیں ڈھونڈ کے نکالیں اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ہاتھ میں رکھ دی، اور جلال الدین رومی کا منہ کھل کے رہ گیا یہ دیکھ کے کہ کتابیں تو بالکل سوکھی ہوئی تھی، بالکل خشک، پانی کا قطرہ بھی ان کے اوپر نہیں تھا، یہ نشان بھی نہیں تھا کہ یہ پانی سے سوکھی ہوئی ہیں، تمام کے تمام الفاظ ویسے ہی کے ویسے تھے۔ جلال الدین رومی بول اٹھے تو کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت شمس تبریز نے کہا یہ ہے وہ علم جو میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے تمہیں اس کی ایک جھلکی دکھائی ہے، یہ اس علم کی۔ تو یہاں سے ایک شروع ہوتی ہے کہانی کہ دونوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، اور پھر حضرت شمس تبریز حوالے کر دیتے ہیں وہ عشق کے 40 چراغ، اور مولانا جلال الدین رومی جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد حضرت شمس تبریز کا تو انتقال ہو جاتا ہے، اور جلال الدین رومی اپنے تمام دوستوں سے علیحدہ ہو کے سب سے جدا جدا راہیں کر کے ایک جگہ پر ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر مثنوی لکھ ڈالی، کتابیں لکھنا شروع کر دی، اور یہ عشق کے 40 چراغ یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ایک ایک چراغ کا معنی لے کے۔ یہ پہلا عشق کا چراغ کیا ہے، جیسے کہ اس کتاب میں صرف 4 صفحوں میں یہ بیان کیا ہے۔ تو جو پہلا عشق کا چراغ یہ بتاتے ہیں رومی کے عشق کے 40 چراغ۔ تو پہلا چراغ کیا ہے بتاتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گرد لیلت با یزاوی رومتاب۔ فارسی میں لکھا ہوا یار، مجھے فارسی تو نہیں آتی، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ آفتاب کی دلیل خود آفتاب ہی ہے، یعنی سورج اپنا آپ خود بتاتا ہے، کیونکہ اس کی چمک بتاتی ہے کہ میں ہوں سورج۔ اگر تجھ کو دلیل چاہیے تو اس کی طرف سے رخ پھیر لے، تجھ کو دلیل چاہیے تو سورج کی طرف سے رخ پھیر لے۔ یہ دیکھیے ناظرین، کیونکہ جو چیز چمکدار ہے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں، وہ خود شائن کرتی ہے، اس کی روشنی ہے۔ اس
کہ اگر ان ڈیپتھ معنی میں جائیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہونے کی دلیل کیا ہے۔ وہ ایک ایک چیز بولتی ہے۔ زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، ستاروں کو دیکھ لو، پرندوں کو دیکھ لو، درختوں کو دیکھ لو، پتوں کو دیکھ لو، بیج کو دیکھ لو، پانی کے قطروں کو دیکھ لو، ہواؤں کو دیکھ لو، مچھلیوں کو دیکھ لو، کیڑوں کو دیکھ لو، ہر چیز کو دیکھ لو۔ ہواؤں کے چلنے کی آواز میں، بادلوں کے گرجنے کی آواز میں، بجلی کی کڑک میں، سمندر کی آبشار میں، سمندر کی لہروں میں، قطروں کے گرنے میں، پرندوں کی چہچہاہٹ میں، ہواؤں کے آنے میں، گزرگاہوں میں، لوگوں کی آوازوں میں، بچے کے رونے میں، بچے کے ہنسنے میں، کسی کے ہنسنے میں، کسی کے رونے میں، اللہ اکبر کی آواز میں، اور کبھی صحرا میں اڑتی ہوئی ریت کی آواز میں، اور کبھی سردیوں کی ٹھنڈک میں چلتی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں میں، اڑتے ہوئے پتوں میں، کھلتے ہوئے پھولوں میں، اڑتے ہوئے بھنوروں میں، تتلی میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت ہے۔ مزید ویڈیوز آنے والی ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم بھی ڈوبنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کے عشق میں ہمارے ساتھ ہی رہیے۔